अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबल में होलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हुए उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, मौलाना साहब का आज़ादी मार्च किस करवट बैठेगा? नून लीग का आज एक और इजलास हुआ और मज़ीद रहनुमाई के लिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का फैसला किया है। शहबाज शरीफ साहब क्या फैसला करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या अब भी इस आज़ादी मार्च में शिरकत के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है? मौजूदा हुकूमत को आखिर असल ख़तरा है किससे? माशी सूरत हाल और हमारी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट। साल 2020 में पाकिस्तान में तरक्की की शरह बताई जा रही कि 2.4% रहेगी। इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र की शरह में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा और कशीदगी कम करने के लिए बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ईरान में मौजूद फैसिलिटेटर के रोल की तरफ जो है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ईरान के दौरे के बाद सऊदी अरब का दौरा करेंगे। क्या मीडिएशन या फैसिलिटेशन के रोल में वो कामयाब हो सकते हैं और असल ये झगड़ा है क्या इन ममालिक के दरमियान? पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फैसला कुन इजलास पाकिस्तान कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करेगा। भारत की जानिब से तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। और पाकिस्तान ने कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट जो पेश करनी है, इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। और आखिर में ज़रूर गुफ्तगू होगी शाही जुड़, चूँकि पाकिस्तान उसकी आमद देखी जा रही है। पाकिस्तान की इमेज के हवाले से ये दौरा कितना अहम समझा जा रहा है? हारून साहब, डिस्कशन का आगाज़ आपके पास कोई ख़बर है? ख़बर के हवाले से खबरें बाद में बताऊंगा आपको। शाह महमूद कुरैशी के बारे में है, शहबाज गिल के बारे में है, बाबर अवान साहब के बारे में है। उसको उठा रखें, बस जल्दी से वाइंड अप ना कर दीजिएगा प्रोग्राम, फिर बताऊंगा। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की सुलह के हवाले से ये कैसे हो गई? आप बताऊंगा, इसमें एक बड़ी राज की बात। अच्छा चले, पहले मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहाँ तक पहुंची है इनकी तहरीक? आखिर वो फैज साहब से किसी ने पूछा, फैज अहमद फैज से मरहूम से, कि इतनी उम्र गुजर गई इनकलाब आता नहीं। उन्होंने कहा अभी आपकी उम्र ही क्या है, इनकलाब आ जाएगा, इंतजार। बात यह है कि कुछ चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो ये है कि यलगार सिंध से होगी, पख्तूनख्वा से नहीं होगी। वहाँ सक्खर में काफ़ी मदरसे हैं, लोग इनके ऑर्गेनाइज्ड हैं, वोट ज़्यादा नहीं हैं, बिखरे हुए हैं, मगर बहरहाल बड़े पुरजोश वर्कर हैं। मौलाना ख़ुद फरमाया करते हैं कभी कभी तनाई में अपने दोस्तों से कि देवबंद असल में एक सियासी तहरीक है, और ये बात दुरुस्त भी है। तो उनके लोग जो है मोटिवेट, इसीलिए सबसे ज़्यादा तादाद मदारस की उनकी है और वो राब्ते में रहते हैं हमेशा। और ये कहने की तो अब ज़रूरत नहीं है कि वो एक बहुत ही टैक्टफुल पॉलिटिशियन है। और इसमें भी मुझे रत्ती बराबर शुबा नहीं कि थपकी है। नवाज शरीफ को तो है ही, कोई और भी हो सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम की पूरी तारीख़ में उसकी लीडरशिप कभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रही, कभी इतना बड़ा मनसूबा भी नहीं बनाया। वर्दियाँ कहाँ से सिल रही हैं? और ये चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं उनके अपने लोग ही चंदा दे रहे हैं, खुद ही सिलवा रहे हैं। कभी ये किया तो नहीं है इन लोगों ने, कभी वर्दियाँ सिलवाई हों और डंडे जमा किए जा रहे हों और ऐसे पुरएतमाद हों और धमकियाँ भी दे रहे हों। तो थपकी तो कहीं ना कहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आज ख़बर ये है कि भाई सूबाई हुकूमतों को सौंप दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने नहीं दिया जाएगा। इससे मुराद तो यही ली जा रही है, रोकेंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग तो उनके पहुँच ही चुके होंगे। ऐसी सियासतदान ऐसी कच्ची गोलियाँ तो नहीं खेले होते। और मौलाना फजल रहमान तो इनमें सबसे ज़्यादा स्किलफुल आदमी हैं। तो यहाँ भी होगा तो ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क ही मैदान जंग बनेगा। और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि लाहौर बने, लाहौर में हंगामा हो ताकि उनके लोग वहाँ लाहौर में तो उनके लिए शरीक होना आसान है। मेरी राय ये है, इसमें तहरीक की क्या शक्ल इख्तियार कर ली, अब ऐसा सब अपनी राय दे दें। मैंने दिन भर गौर किया है। मेरा ख्याल है इमरान खान को ख़तरा मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से नहीं है, अपने तर्ज हुकूमत से है। जो नाकामी है उनकी उनसे है, जो मायूसी पैदा हुई है उससे है। उस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा ज़रा डिफरेंट एंगल से। मैं अवैस साहब की तरफ चाहती हूँ। तर्ज हुकूमत आपने कहा कि उससे ज़्यादा खतरा है, लेकिन अवैस साहब अगर मौलाना साहब के अफराद और जिस तरह हारून साहब कह रहे हैं कि थपकी कहीं ना कहीं से उनको मौजूद है, अगर फोर्स का हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल किया गया, इनको रोका जाना, अगर ये कोशिश करें रोकने की, तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा? वो तो देखिए, वो तो बहुत ही उसके रिप्रिकॉशंस होंगे। और वो मौलाना के जो सियासी अज़ाइम हैं एहतजाज के हवाले से, धरने के हवाले से,
ان کو تقویت دے گا, آکسیجن فراہم کرے گا. یہ تو جلدی میں ایک تیل کا کام کرے گا. لیکن جو رضاکار فورس جو ہے یہ ان کی شروع سے ہے, JUI کی, ANP کی سرخ کپڑوں میں ہوتی تھی بادشاہ خان کے زمانے سے. یہ ڈنڈا بردار وغیرہ ان کی ایک تنظیم ہے, ان کی تنظیم سازی اس طرح ہوتی ہے. ہر تحصیل میں انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے, تو 60,000 سے لاکھ ایگزیریٹڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن 60,000 سے 1 لاکھ کے لگ بھگ یہ کلیم کر رہے ہیں جو میری JUI کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے. ہر تحصیل میں کہا ہے کہ جی آپ 100 سے 300 جو لوگ ہیں وہ جمع کریں, نوشیرہ سے, مردان سے, کرک سے, لکی مروت سے. اور اس سے پہلے انہوں نے سکھر کے اندر 2-3 ہزار ڈنڈا برداروں کی ایک ریہرسل کرائی تھی ترانہ بجا کے, اور پھر اسی طریقے سے مردان میں بھی ان کی ریہرسل ہو رہی ہے, پشاور میں بھی ہو رہی ہے. یہ 500 روپے جو ہے ان کے لیے جمع ہوتا ہے ہر فرد کے لیے. اور ان کی جو تجارتی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ لنکڈ ہوتے ہیں. جیسے جلیل جان ہے, وہ فیڈریشن جو خیبر پختونخوا ہے اس کے بھی ہیں جو, اور مرکزی رہنما بھی ہیں JUI کے. تو یہ تو ایک یہ کہتے ہیں والنٹیئر فورس کو, لیکن جب یہ اس کے ساتھ ہوں گے تو پھر, اور میں نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مولانا پہ 2-3 خودکش حملے ہوئے تھے, کوئٹہ میں بھی ہوا تھا, پھر خیبر پختونخوا میں بھی ہوا تھا, اور حکیم اللہ محسود کی طرف وہ اشارے کیے گئے تھے. تو اس کے بعد تو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں چلتے ہیں. تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے, کیونکہ جو ہنگامہ آرائی پھر ہو سکتی ہے تو مرنے مارنے والے لوگ ہیں نا. دوسری بات جو آج کی جو بات ہے وہ ہے کہ نون لیگ کا اجلاس جو ہوا ہے وہ بڑے شکوک و شبہات اور اس مشتبہ جاسوس کی تلاش کے بعد ہوا ہے جو بقول ان کے اجلاسوں میں سے تفصیلات جو ہے میڈیا کو لیک کرتا تھا اور دوسری جگہ پہ لیک کرتا تھا انفارمیشن ہر کوارٹر میں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ آج پھر سے جو ہے انہوں نے دوبارہ حلف لیا ہے باقاعدہ, جو آج شرکت کی ہے. پھر پچھلی دفعہ محمد زبیر اور پرویز رشید صاحب کو نہیں بلایا تھا, تو آج کے اجلاس میں انہوں نے بلایا. باقاعدہ طور پہ میڈیا کی بریفنگ نہیں کی گئی. صرف میاں جاوید لطیف نے چلتے چلتے گاڑی کے اندر میں صحافیوں کا جواب دیا کہ بھرپور شرکت کریں گے, فلاں کریں گے. دیکھیں اب تین تہ میں تقسیم ہوئی ہے نون لیگ. ایک تو وہ جو سختگیر موقف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھرپور طریقے سے ہم احتجاج کریں گے, مرنے مارنے پہ طریقہ جیسے سر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہے ان کے وہ ہے یہ جونیئر قیادت, اور ان کے جو ورکرز جو بھی تھوڑے بہت جو بھی ہیں. درمیان میں وہ لوگ ہیں جو ماڈریٹ کہلائے جا رہے ہیں, وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم وہ کریں گے. ایک ہے سینئر قیادت جیسے احسن اقبال ہیں, خواجہ آصف ہیں, اور لوگ ہیں سارے, وہ سارے شہباز شریف کے ساتھ ہیں. اور شہباز شریف جو ہیں وہ ان کا بیانیہ آپ کو نظر آ رہا ہے, نواز شریف صاحب کا بیانیہ نظر آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو میرے ذرائع کے مطابق مولانا کے دھرنے احتجاج کے معاملے میں سنگین شکوک و شبہات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے سیاسی عزائم کی تصویر دھندلی ہے, اور کوٹ ان کوٹ انہوں نے کسی کو کہا وہ اس دھند میں داخل ہو کے تاریک گلی میں بند نہیں ہونا چاہتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ابھی بارگیننگ پوزیشن ہے, سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم پارلیمان کے اندر احتجاج کر سکتے ہیں, میڈیا میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. اگر ہم احتجاج میں گئے اور ہم نے کسی اور سے لڑائی اگر لی ہم نے مول, تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس ہمیں کانسیکوینسز ہوں گے. اور نواز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, کھو دیا اور نااہل ہے, سب کچھ ہے, اور جیل میں ہیں. صرف صورتحال اس وقت بدل سکتی ہے کہ مریم جیل سے باہر آ جائیں, تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت بھی کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں ان کا پھر دھڑن تختہ ہو جائے. ہارون صاحب, نواز شریف صاحب نے بھائی کو جیل سے خط لکھ دیا ہے, بھائی مزید رہنمائی کے لیے کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. مزید رہنمائی کس بات کی پھر اگر انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہو؟ سردار جی نے اپنے ملازم سے کہا گھوڑے پہ کاٹھی ڈال دو, تو اس نے کہا سردار جی میں تو ڈال چکا ہوں. انہوں نے کہا تھوڑی سی اور ڈال. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے, وہ ابھی احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سرکاری ڈس انفارمیشن ہے. اگر یہ سرکاری ڈس انفارمیشن ہے تو یہ پھیلا رہے ہیں. اب تو انہوں نے کہا ہے بھائی 3 طرح کا انداز فکر ہے. تو میڈیا میں ہر آدمی, صرف یہی نہیں یا میں نہیں,
سارا میڈیا کہہ رہا ہے بے اختلاف، اور اختلاف ازر من الشمس ہے، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم متحد ہیں. ایک سیاستدانوں کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ سچ بولنے سے کوئی انہیں کراہت ہے سچ سے. بھائی اختلاف رائے ہے، یہ کہیں پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہی ہے پارٹی میں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے خطرہ نہیں ہے. دیکھیے جھگڑا ہو مختلف شہروں میں ہو، دیکھیے حکومت کی اسٹریٹجی جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو میری بات بھی ہوئی ایک پی ٹی آئی کے بہت ممتاز لیڈر سے، کہ مین آرٹریز پہ داخل نہ ہونے دیا جائے، جی ٹی روڈ پہ داخل نہ ہونے دیا جائے، موٹر وے پہ داخل نہ ہونے دیا جائے، ایسی جو بڑی سڑکیں ہیں اس پہ داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ سوچا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کوئی فائنل اسٹریٹجی بنا لی ہے، بہرحال یہ سوچا جا رہا ہے. ان سے خطرہ نہیں ہے حکومت کو. بات یہ ہے کہ یہ بڑی تعداد میں بھی آ جائیں تو 2.5% سے زیادہ تو ان کے ووٹ نہیں ہے. نون لیگ یکسو نہیں ہے. اور وہ لاڑکانہ میں اب ایسا بتا رہے تھے کہ وہ الیکشن ہو رہا ہے، ضمنی الیکشن، تو اس میں جو پیپلز پارٹی کا مخالف امیدوار ہے جے ڈی کا، تو اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس سے بھی وہ ورکر ان کے ناراض ہیں. خطرہ ہے عمران خان کو اپنی پرفارمنس سے، اپنی گورنر سے. خارجہ پالیسی میں تو بڑے چکے لگا دیے اور ایک آدھ اور بھی لگا سکتے ہیں، مگر اندر کیا صورتحال ہے. ایک ایک آدمی نے انہیں سمجھایا، حضور جناب والا خان اعظم صاحب، جناب امیر تیمور، ایف بی آر کی تشکیل نو کے بغیر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں. 300 کمپنیاں جو 80% ٹیکس دیتی ہیں، 300 افسر ان کے لیے الگ کر دیں، ان کے ساتھ شریف اچھا برتاؤ کریں، زیادہ شائستہ برتاؤ کریں، انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، انہیں کوئی سہولت دیں جو دی جا سکتی ہے. سرکاری خزانوں میں بوجھ ڈالے بغیر بہت سی چیزوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا. اسی کلب کو پھر بڑھاتے جائیں. اور 22,000 آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، 5,000 آدمی بہت ہیں، 4,000 بھی بہت ہیں. مطلب وہاں ایسے لوگ جمع ہیں جن کے لیے جو لفظ استعمال کرنے چاہیے وہ ٹی وی پہ استعمال ہو نہیں سکتے، جس طرح کے وہ لوگ ہیں. اور مطلب وہ تو جتنا خوف پیدا ہوگا رشوت کا ریٹ بڑھتا جائے گا. ابھی عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا. ظاہر ہے اس کی وزیر اعظم تو نہیں رشوت لے رہا نا، یا وزیر اعلیٰ نہیں لے رہا، یا کوئی وزراء میں سے باز نہیں لے رہے، لیکن وہ نیچے جو سرکاری اہلکار ہیں وہ تو خوف کی فضا میں نیچرل ہے کہ وہ زیادہ لیں. ہر آدمی سمجھا کے خان صاحب کو تھک گیا، یہ جو سرکاری افسر آپ نے چنے یہ کسی کام کے نہیں، یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہی عمران خان تھا، یہی پارٹی تھی، پختونخوا میں ان کی حکومت تھی. شہر پشاور شہر ادھڑا ہوا تھا، بی آر ٹی کا مسئلہ اس وقت بھی تھا. 33 سے 65 سیٹیں لے لی، دگنی، یعنی 66 ہوتی تو 100% اضافہ تھا. یہ بھی 95% اضافہ بھی کم تو نہیں ہے. اس لیے کہ سکول کچھ بہتر کیے تھے، پٹوار کا مسئلہ حل کیا تھا، پولیس کی پرفارمنس پنجاب سے پہلے بہتر تھی، اب اور بہتر ہو گئی تھی. اور یہ اس کے شواہد موجود ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ قصہ کہانی نے، اچھا پھر کچھ کام اور کیے تھے تو یہاں بھی کام کر کے دکھانا تھا. مثلا وہ ایک پروگرام میں ایک وزیر ہیں بہت، اگر سکرات اس زمانے میں ہوتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا، علی محمد خان. انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ بلیک منی ساری پڑی ہوئی ہے، وہ انویسٹ نہیں ہو رہی، کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے پاس رکھیں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے معیشت کس چڑیا کا نام ہے؟ معیشت ہوتی کیا ہے؟ 50% بلیک اکانومی اگر انویسٹ ہو جائے، یہ ان کو فکر ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب اکانومی کا سائز کتنا ہو گیا؟ اگر 50 دگنا ہو گیا تو ٹیکس بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ دگنے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا ایف بی آر کی تشکیل نو نہیں کرنی. افسر کابینہ کے بارے میں آپ پوچھ رہی تھی، خبر کوئی ہے؟ اس سے وعدہ کیا ہوا ہے بابر امان سے، منسٹری کا، انفارمیشن منسٹری کا. اب پھر 605 میں ہیں، بنائیں نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی، یہ خبر تو یہی ہے. تو یعنی کہ بھائی اگر امن و امان ٹھیک ہو، ساری میں ذرا مکمل کروں، امن و امان اگر ٹھیک ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اتنا ڈراتے ہیں لوگوں کو، اتنا ڈراتے ہیں. اور خوف میں بھی کبھی اکانومی بڑی ہے، یا احتساب ہو سکتا ہے، یا نیلسن منڈیلا کے گیت ہم سب گاتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا ہم سب جانتے ہیں کیا کیا تھا. جنرل کیانی کہا کرتے تھے ماضی سے نہیں لڑا جا سکتا، ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا. بڑے بڑے مجرموں کو سزائیں دیں، ہزاروں لاکھوں کو نہیں دی جاتی، اور نئی بگننگ کریں. میں اسی پہ موضوع پہ رہوں گا مولانا صاحب کے اس پہ.
لیکن اور میں حال میں رہوں گا اور تھوڑا سا مستقبل کی بات کروں گا. اویس توئی صاحب ایک بات جو یہ شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی, کسی بھی مولانا صاحب کے غیر قانونی اقدام پر ایکشن ہوگا, غیر قانونی کیا ہے؟ دیکھیں کون سی لاجک, کیا وہ دھرنا 2014 کا صحیح تھا, وہ لاجیکل تھا, یہ ان لاجیکل ہے, یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ ان کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. 126 دن تک میڈیا پہ پوری کوریج ہوئی تھی ان کی دن رات, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مولانا صاحب میں سے کون سے سینگ نکل آئے ہیں جس سے وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقہ کار ان کا غلط اگر ہوگا تو وہ تو ہم مستقل کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے. دھرنا لاک ڈاؤن جو ہے آپ اس طرح کر کے ایک تہس نہس نہیں کر سکتے, کاروبار حکومت کو نہیں آپ بگاڑ سکتے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پینک جس طرح ہے گورنمنٹ سرکلز میں, گھبرائے ہوئے جو ہیں, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسرٹینٹی ہے. اور وہ انسرٹینٹی میں کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, سیاسی حلقوں میں ہے, اور وہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں. میں پچھلے 3 روز میں ان حلقوں میں بیٹھا ہوں, ان سے بات کر رہا ہوں مستقل, جس طرح ہارون صاحب بھی کر رہے ہوں گے. ان کے اس میں ہے کہ مولانا, ابھی بھی ان کو کنفیوژن ہے مولانا کے پیچھے وزن کس کا ہے, ان کے مدارس کے نظام کا, ان کے سیاسی پارٹی کا, ریلیجس پارٹی کا, یا پھر کسی اور کا. مولانا کس کی اننگ کھیل رہے ہیں, مولانا اپنی اننگ کھیل رہے ہیں یا کسی اور کی اننگ کھیل رہے ہیں. مولانا یہ کوٹ ان کوٹ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی حلقوں میں. پھر مولانا کی بیٹنگ کا جو اسکور ہے اننگز کا, وہ ان کے کھاتے میں جائے گا, کسی اور کے کھاتے میں جائے گا, کیونکہ یہ پتہ ہے کہ مولانا ری الائنمنٹ کر رہے ہیں. مولانا جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے پی ٹی ایم, اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں. سابق قبائلی علاقوں کے اندر جو بھی انتخابات ہوئے تھے اس میں ان کو 3 سیٹیں ملی تھیں مولانا صاحب کو. مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں اپنا پھر سے ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, اور اس کے کچھ اندیے جے یو آئی کے سرکلز میں بھی مل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کنفیوژن ہے, اور اس کی ایک کنفیوژن کی وجہ آج میں بہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا. ان کو سندھ سے یہ اپنا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں, سکر سے اپنے دھرنے کا, احتجاج کا. وہاں پہ آج لاڑکانہ میں ایک ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں 17 تاریخ کو. اس میں معظم عباسی, جو ڈاکٹر اشرف عباسی تھی بھٹو صاحب کی بہت ہی قریبی ساتھی اور سابق ڈپٹی اسپیکر, ان کے نواسے ہیں معظم عباسی, وہ جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جمیل سمرو ہیں, جو اسپوکس پرسن بھی کسی زمانے میں ہوتے تھے, بڑے قریبی ساتھی ہیں بلاول کے. وہ ان پہ آج نثار کھوڑو صاحب کے گھر پہ جو لے دے ہوئی ہے, بلاول بھٹو صاحب پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ بھائی یہ جی ڈی اے کو سپورٹ کس میں کر رہے ہیں, یہ جی ڈی اے کو تو کہیں سے اور سے سپورٹ تھی, تو پی ٹی آئی جی ڈی اے کو کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, جے یو آئی بھی کر رہی ہے. تو جے یو آئی کا آپ کلیئر کریں تو وہاں پہ بہت مسئلے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن مزید کنفیوز کر رہی ہے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان. بالکل, اور اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے بات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے آزادی مارچ کے حوالے سے. ہارون صاحب, یہ دونوں جماعتیں تاحال اب تک کچھ لائے عمل کا نہ اعلان کر سکی, نہ موڈیلٹیز بتا سکی, اور روز یہی کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ ہم اعلان کریں گے لائے عمل کا. دونوں جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں. کیا ان کو فائدہ ہوگا اگر یہ اس تحریک کا حصہ بنے, اور کیا نقصان سے یہ گھبرا رہی ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیے, گھبرا تو ایک ہی بات سے رہے ہیں کہ تحریک اگر ناکام ہوگی تو کیا ہوگا, عمران خان اس میں زیادہ طاقتور بن کے ابھرے گا. میرے نہیں خیال کہ بہت طاقتور بن کے ابھرے گا, اس لیے کہ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جھگڑا تو ہر کہیں ہوگا. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ ری شفل ہوگی کیبنٹ, اور وزرائے اعلیٰ بھی جا سکتے ہیں, وسیم اکرم پلس بھی جا سکتے ہیں, عثمان بزدار پلس بھی جا سکتے ہیں, اور کیبنٹ میں بھی تبدیلیاں ہوں گی. اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اپنا بابر اعوان سے انفارمیشن منسٹری کا, اب یہ مؤخر کر دیا ہے شاید اس لیے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو چکے گا. کہ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ بات ہے جی, آج پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے کہا کہ نہیں ہوگا جی دھرنا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا سعودی عرب سے ایک ٹیلی فون آئے گا. بہرحال مجھے تو یہ بات قابل فہم اس لیے نہیں لگتی کہ بھائی فیس سیونگ تو دینی پڑے گی, کیونکہ بات ماننی پڑے گی. اس سٹیج پہ جا کے وڈرا کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی جو اتنا آگے چلا گیا ہو؟ وڈرا کرنے کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ اپنے حلیفوں سے وہ کیا کہیں گے. نواز شریف کی حمایتوں نے بہرحال حاصل ہے, اخلاقی حمایت کا وہ بھی پیپلز پارٹی بھی اعلان کرتی ہے, اور میڈیا میں لوگ ہیں ان کے پرجوش حامی, ڈائریکٹ مولانا کے حامی نہیں ہیں مگر بہرحال عمران خان کے سخت خلاف ہیں. تو وہ ساری دنیا کے سامنے ایسی خفت کوئی سیاستدان کیسے قبول کرتا ہے, اتنی کرنے کے بعد اینٹی کلائمیکس کیسے ہو سکتا ہے؟
بہرحال یہ بھی ہے وہ ڈرتے اسی بات سے ہیں کہ بھئی ناکام. دوسرا یہ اس بات سے کہ بھئی یہ سینٹر سٹیج پہ مولانا ہے, ہماری بنیاد پہ بارگیننگ کر لیں کل. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بارگیننگ کریں گے. یہ کھلے آسمان کے نیچے ہر کوئی دیکھ رہا ہے, اگر کوئی بات کریں گے تو ان سے پوچھ کر کریں گے, ڈیل کٹ کریں گے تو یہ جماعتیں پیچھے ہوں گی. لیکن اویس تو ایسا فیس سیونگ ملے گی کیسے؟ یہ سعودی عرب والی جو بات ہے بہت سیریسلی کہی جا رہی ہے, سعودی عرب سے کال آئے گی, ایک ٹیلی فون آئے گا. لیکن مولانا صاحب کو اس پورے سیناریو میں جس نہج تک وہ جا چکے ہیں اپنے اعلانات سے, 15 کو بھی کہا جا رہا ہے اجلاس ہوگا, پھر 24 کی تاریخ. مولانا صاحب نے تو گین کیا نا, وہ تو ریلیونٹ ہو گئے, وہ مرکزی کردار ہو گئے, دونوں پارٹیز کو پیچھے لگا دیا. 3% سیٹس کے ساتھ. نہیں 3% کی بات نہیں ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اپنا سیاسی کردار ہے, کسی کو ان سے اختلاف ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور ہمیں بھی ان کی کافی پالیسیز سے اختلاف رہا ہے. 2 چہرے ہیں ان کے, اور ایک ان کا پارلیمانی چہرہ ہے, دوسرا ان کا جو خیبر پختونخوا میں ان کی جو اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس میں ایک انتہا پسند کردار ہے. یا بلوچستان کے درمیان جب ایم اے کو آپ دیکھ لیں, اسد ملا عمر اور اسامہ بن لادن ہیرو تھے ان کے ایم اے کے پوری جو متحدہ مجلس عمل تھی. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے مولانا صاحب نے تو گین کر لیا, اب جب بلاول کا کیا گین اور کیا لاس ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں, شہباز شریف جو اس وقت سرفیس پہ ہے, بلاول بھی اور شہباز شریف بھی, وہ یہ سمجھ رہے ہیں ایک تو انسرٹن ہے, فوگی پکچر ہے, مسٹی پکچر ہے, دھندلی ہے کہ آگے اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا اور اس میں ان کو کیا فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا, اگر حکومت خطرے میں پڑتی ہے, نظام خطرے میں پڑتا ہے, تو پھر سندھ حکومت بھی گئی. سندھ حکومت گئی تو پھر نئے مقدمات سارے پھر سے کھولیں گے, پھر پیپلز پارٹی کے پاس چھتری کون سی ہوگی. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ہوا, باقاعدہ انہوں نے اپنے رفیقوں سے کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو ابھی بارگیننگ پوزیشن ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس والے اسٹینڈرڈ میں رہیں گے, اس والے اسٹیٹس میں ابھی رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھیں کمزور پڑے گی. وہ کمزور اس وجہ سے پڑے گی کہ وہ ایک باریک اور مہین دھاگے سے ان کا اقتدار جڑا ہوا ہے, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. چودھری شجاعت صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے اور اس کا پوچھنے کو کئی دن تک نہیں گئے, بعد میں ابھی جانا شروع ہوئے ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی کے. سیاست پہ اور سیاسی اس پہ یقین نہیں رکھتے نا. سارے پولیٹیکل پارٹیز کو اتنی دور پھینکا ہوا ہے انہوں نے, پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون سازی نہیں کر رہے, آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اسی طرح سردار اختر مینگل صاحب کے جو 6 نکات ہیں انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ تو کراچی میں ختم ہو گئی, ان کی سیاست دفن ہو گئی. اس پہ اب پی ٹی آئی والے اب ان سے کر رہے کہ کس طریقے سے دوبارہ بحال ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ باریک اور مہین دھاگے سے جڑا ہوا اقتدار جو ہے, ان کو اپنے اتحادیوں کو منانے میں بھی ٹائم لگے گا, ان کو لینے دینے میں بھی ٹائم ملے گا, اور ساتھ ساتھ میں یہ خیال کریں گے کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا احتجاج کس نہج پہ پہنچتا ہے. تو تکلیف میں تو ہیں وہ. رائٹ. ہارون صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اپوزیشن اور مولانا صاحب کا یہ نقطہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے اس تحریک کے ذریعے. کچھ یہ 3-4 روز تک کچھ تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور ایک سیکشن تھا اینالسٹ کا جو کہتے رہے کہ جو عمران خان کی جو تحریک تھی 2014 کا جو دھرنا تھا, اس کی وجہ سے نواز شریف کو گھر جانا پڑا. اس کی وجہ سے گئے تھے یا وہ جو پیناما کا فیصلہ آیا تھا اس کی وجہ سے؟ نہیں, دونوں ہی فیکٹر تھے نا. وہ پاناما کا اگر کیس ہوتا ہی نا تو پھر اس کا کوئی ان کا, لیکن تحریک سے نواز شریف نہیں, وہ دباؤ انہوں نے بڑھائے رکھا, اور صرف لوگ دھرنے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے, اور ابا نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ لی, اور اتنی بگاڑ لی کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, اور حقارت اور نفرت کا اظہار کرتے تھے. یہ ان کی سب سے بڑی ویکنس ہے. سیاست دان حقیقت پسند ہوتا ہے, وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, وہ جیسی صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. دیکھیے قائد نے پاکستان بنا لیا تھا, پاکستان بن چکا تھا, وہ ایک غیر متنازع ہیرو تھے 80-90% آبادی کے لیے. تو وہ کس لیے گئے تھے غفار خان کے پاس ملنے کے لیے؟ جھگڑے کم از کم ہونے چاہیے, تلخیاں کم از کم ہونی چاہیے. تو یہ تو اپنی عمران خان میں بھی یہی ہے, اپنی ایگو فیڈ کرنے والے آدمی ہیں. مثلا ان سے کہا کہ بھئی یہ مولانا ڈیزل مت کہا کر, اس کا کیا فائدہ ہے بھائی, جو بات آپ نے کہنی تھی کہہ دی, بات ختم ہو گئی. کہتے مجھے نیند اچھی آتی ہے.
وہ اچھی نیند کے لیے سیاست نہیں تو کی یہ جاتی. تحریک اگر سیاست زور خلق پکڑتی ہے تو خدا اس کی حکومت کے لیے ایک دباؤ ہو سکتا نہیں، ہے. مولانا نے بھی جو ہے اس طرح کے القاب ان کے لیے کیے جو بالکل نامناسب دونوں ہیں. نے اور مطلب یہ وہ کیا مولانا کام ہے؟ فضل الرحمان جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا، جو بالکل اور مذہب کا کارڈ وہ استعمال کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور ابھی بھی کریں گے، اس احتجاج میں بھی کریں گے، جس سے ان کو وارن رکھنا چاہیے. اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ ایک شرط لگانی چاہیے کہ اگر مارچ میں حصہ بھی لیا انہوں نے، اگر اس طرح کے نعرے ہوں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوں گے، کیونکہ جس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں خیبر پختونخوا میں، اور جو وہاں پہ جو لوکل کلارکس ہیں، مقامی جو ان کے جو مولوی حضرات ہیں، وہ جس طرح خطبے دے رہے ہیں، جس طرح اس میں جو ہے وہ اکسا رہے ہیں اور وہ اس طرح کا مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اور آخر میں وہ جو ایک خط بھی چونکہ آپ کے پاس ہی پڑھا نواز شریف صاحب کا نون لیگ کے ڈیئر بھیا سلام. نون لیگ کے تاحیات قائد کا فیصلہ پارٹی فالو کرے گی یا نون لیگ کے صدر کا؟ نہیں، میرے خیال میں ظاہر بات ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک فیصلہ تو انہوں نے دے دیا، تو مجھے ایسا مگر وہ جیل میں پڑے ہوئے نا، وہ جیل میں پڑے ہوئے گراؤنڈ ہیں. ریئلٹیز پہ یہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک جزوی طور پر میرے خیال میں ہو سکتا ہے، کلی طور پہ اس وقت ہوگا مکمل طور پہ کہ مرنے مارنے والے احتجاج جو ہے جب ان کو پورا یقین ہو، اور اس وقت بہت شکوک و شبہات ہے. اس وقت شکوک و شبہات ہے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہارون صاحب، امریکہ کیوں اس میں اتنا انٹرسٹڈ ہے؟ امریکہ کے کیا انٹرسٹ اس میں نظر آ رہے ہیں؟ اس کو نقشہ ہو نا تو میں زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتا. دیکھیے حدیبہ ہے ایک بندرگاہ جو اسٹریٹجیکلی بڑی امپورٹنٹ ہے یمن کی، لیکن باب المندرب اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہاں بہت سمندر چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس پہ کنٹرول ہو جائے، جیسے ہم یہ گوادر والی جگہ کے بارے میں کہتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ کا وہ سب سے بڑا روٹ ہے، اور اس میں اگر ایرانی انفلوئنس قائم ہو جاتا ہے، جس کا عربوں کو اندیشہ ہے، تو بڑے مسائل امریکہ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے اس پہ کنٹرول وہ چاہتے ہیں، اور امریکہ سے زیادہ سعودی عرب چاہتا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب اس وقت تو ایک ہی کشتی میں سوار ہے. میں ایک بات بس آپ سے کہتا ہوں، کوئی مانے گا نہیں یہ بات، مگر میں دہراتا ہوں، 2 دفعہ آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، فائنلی ایران اور امریکہ کی صلح ہوگی. اور ایران اور امریکہ کی صلح ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. صلح ہونا الگ بات ہے، بلاک میں جانا الگ بات ہے. تو ہارون صاحب جس بات کا اشارہ دے رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے دیا ہے. دیکھو جی، انسانی اندازے ہیں، غلط ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں. 16 برس اکیلا میں کہتا رہا کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا، ایک آدمی اس روئے زمین پہ نہیں مانتا تھا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی الہام تھوڑی کسی کو ہوتا ہے، لیکن میرا اندازہ غلط ہے. میں ایرانی ملا کو جتنا میں سمجھو یہ پرلے درجے کا موقع پرست ہے، افغانی ملا تو خیر اس سے بھی کیا گزرا ہے. اچھا، میرا خیال ہے اقتدار نہیں چھوڑتا. میرا خیال ہے کہ ایران کی ہزاروں سال کی تہذیب ہے، اور بہت مہذب لوگ ہیں، اور ڈپلومیسی بھی، سفارتکاری پہ بھی بہت ان کو عبور ہے. جاپنیز ڈپلومیسی، خود چائنیز ڈپلومیسی اور ایران کی ڈپلومیسی، جہاں پہ ہزاروں سال کی تہذیب ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ بہت ہی چستہ زبان، بہت ہی سافٹ اسپوکن لوگ ہیں. لیکن جو میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں امریکہ کی جو کوشش ہے ایران کے ساتھ نیگوسیشن پہ بیٹھنے کی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بیوقانہ اور احمقانہ جو انہوں نے کیا تھا، پابندیاں لگائی تھی اقتصادی، اس کے بعد کی ہے. کیونکہ اس نیوکلیر ڈیل پہ پوری عالمی برادری ایک پیج پہ تھی، اور وہ جان کیری اور اوباما کے زمانے میں ہوا تھا. جنیوا میں ساری عالمی برادری جو ہے وہ ایگزاسٹ کر گئی تھی. اس کے بعد ہوا تھا، پذیرائی بھی ملی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ریجیکٹ کیا، پھر سے اقتصادی پابندی لگا دی. میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ افغان امن معاہدے پر دستخط اور ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے، اور سیریا سے اپنی افواج کے انخلاء کے لیے جو انہوں نے 900 نکال لیے ہیں شام سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تشتری پہ رکھ کے اپنے ووٹ بینک کو اور نیکسٹ الیکشن میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کی اقتصادی پابندیوں کی ایران پہ جو ہے اس کی پذیرائی کہیں سے بھی نہیں ہوئی، نہ برطانیہ سے، نہ چائنا سے. چائنا تو انویسٹ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں پیش کرنا چاہتا ہے. رائٹ. اور پاکستان کا اویس صاحب نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ ایک امیج بلڈنگ کے لحاظ سے یہ بڑا وہ تو ظاہر ہے پاکستان کا تاثر. انڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، اس کے برعکس پاکستان جو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنے بڑے تنازع میں اس کی حیثیت ثالث کیا ہے. وہ فیسیلیٹیٹر
سہولت کار اور سالس اس میں فرق نہیں ہوتا. سالس کوئی چیز مسلط تھوڑی کرتا ہے, دونوں کے درمیان بات چیت کراتا ہے, یہ لفظوں کا ہیر پھیر چاہے وہ خود سے سالس ہی ہے پاکستان. اس میں اس کا آپ اس کے لفظ کو استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں. تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے سالس کے نام سے. ٹھیک ہے, انکسار کا مظاہرہ کیا, اچھا کیا. اور پہلے کہا کہ مجھ سے کہا گیا تھا, چاہے وہ محمد بن سلمان نے کہا ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے ان کی وہ خیر اہمیت نہیں ہے. اصل یہ ایک کام ہو رہا ہے, اچھا کام ہو رہا ہے, صلح ہو دو مسلمان ملکوں میں, ان کے وسائل ان کے عوام پہ سر پاکستان کی امیج بلڈنگ ہونی, کشیدگی نہ ہو تو اچھی بات ہے. بالکل امیج بلڈنگ کے لحاظ سے ہی آج برطانوی شاہی جوڑا بھی آیا ہوا ہے پاکستان, بلکہ آج پہنچا ہے. پاکستان کی امیج بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے. اس سے فائدہ تو ہوتا ہے. دیکھیے کہ لیڈی ڈیانا یہاں آئی تھی, جمائمہ سے ان کا تعلق تھا, تو اس کی وجہ سے آئی تھی. ویسے وہ سرکاری دورے پہ بھی آئی تھی, اور ملکہ برطانیہ بھی کبھی آئی تھی, اور انہیں زیادہ دلچسپی ملکہ برطانیہ کو جو تھی اور ان کے میاں کو جو تھی وہ سوات سے تھی, اس خاندان سے ان کے بڑے تعلقات ہیں. مگر لیڈی ڈیانا چترال گئی تھی, اور چترال بہت ہی خوبصورت, اتنی خوبصورت جگہ ہے, بعض جگہ پہ آدمی چاہتا ہے کہ رک جائے, یعنی آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا. بعض گاؤں میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ انسان مبہوت ہو جاتا ہے, بالکل دنگ رہ جاتا ہے. اور لیڈی ڈیانا بھی وہاں گئی تھی, اور یہ زیادہ تر انہی جگہوں پہ جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ملک ہیں, کیا تنظیم کا نام ہے جی, جو برطانیہ سے متعلق رہے ہیں, برطانیہ سے متعلق جو ممالک رہے ہیں, کامن ویلتھ کے ملکوں میں ان کا جانا آنا رہتا ہے, ایک ٹریڈیشن ہے. دیکھیے وہ شاہی خاندان ہے جو بتدریج جس نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو اور حکومت کو سونپ دیے, علامتی حیثیت ہے. مگر یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں صرف 2 بادشاہ رہ جائیں گے, ایک تاش کا اور ایک برطانیہ کا, اس لیے کہ انہوں نے وڈرا کیا ہے. دانا لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. سپر پاور جب تباہ ہوتی ہیں تو بالکل کھنڈر بھی بن جایا کرتی ہیں بعض اوقات, مگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. تو یہ ایک سافٹ پاور ہے ان کا. یہاں آنے سے پاکستان کوریج بہت زیادہ ہوگی. رپورٹروں کو بلایا گیا ہے, انہیں بریف کیا گیا ہے کہ 2 گھنٹے پہلے آپ پہنچیں گے, جس جگہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا وہیں کھڑا رہے گا. اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہا گیا ہے, ایک بڑا شائستہ ماحول ہوگا. لیڈی ڈیانا جب آئی تھی تو مجھے یاد ہے انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ 2 آدمیوں سے میں بہت متاثر ہوئی, ان کے گریسفل ایٹیچیوڈ سے, غلام اسحاق خان سے اور میاں اظہر سے جو پنجاب کے گورنر تھے. تو ایک اچھا شائستہ ماحول ہوگا, اس میں کوئی ظاہر ہے کوئی روایتی رسمی ہی بات ہوگی. کرکٹ اکیڈمی دیکھنے کے لیے جائیں گے, اسلام آباد آئیں گے, لاہور جائیں گے, شاہی مسجد دیکھنے کے لیے جائیں گے, تو اچھا اسے پاکستان کا تاثر بہتر ہوگا. یہ الگ بات ہے, وہاں بادشاہت ختم ہو رہی ہے, یہاں پچھلے کچھ عرصے سے بادشاہ پیدا ہو رہے ہیں, وہ دنیا بھر کی دولت سمیٹ کے برطانیہ لے گئے اب, اور یہ یہاں سے ہماری دولت جو ہے. اور برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات نہیں, میرے خیال میں دیکھیں اس طرح کے جو ورلڈ فگرز آتے ہیں, پاکستان میں ٹورزم کو بھی بڑھاوا ملے گا. پاکستان میں جس طرح بھی سری لنکن کرکٹ ٹیم آئی ہے, اس طرح کے اور ایونٹس یہاں پر ہوں, تو میرے خیال میں تو بہت اچھا ہے کہ شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن جو آئے ہیں, یہ نیوزی لینڈ بھی گئے تھے کچھ عرصے پہلے, اس سے پہلے انڈیا بھی گئے تھے. اور جب لیڈی ڈیانا آئے تو میں نے ان کے کور کیا تھا, ان کا ٹور 2 دفعہ آئیں. ایک دفعہ تو شوکت خانم میں آئیں جب ان کی افتتاحی تقریب ہوئی, اس سے پہلے ایک آئی تھی لینڈ مائنز کا پورا وہ کیمپین کر رہی تھی. اور لیڈی ڈیانا جو ہے وہ بہت ہی ایک ہوتا نا فیری ٹیل کا کیریکٹر, وہ اس طرح کا تھا کہ انفارچونیٹلی یہاں سے جب گئی ہیں 97 میں سپٹمبر میں میرے خیال میں پیرس میں وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئیں. لیکن جو اس کے بعد جب ملکہ الزبتھ آئی یہاں پہ, ایک تو 1961 میں آئی, تو اس کی آپ تصویریں دیکھیں, کراچی امٹ پڑا ہے, اور ظاہر بات ہے 1947 اور 61 14 سال کا تھا, تو ظاہر بات ہے کہ کلونیل پاسٹ کے بہت زیادہ اس وقت پرنٹس تھے, تو وہ کھلی گاڑی کے اندر جا رہی تھیں, جنرل ایوب ان کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد جب 97 میں 50 سال کا ہوا, گولڈن جوبلی جب منائی ہے پاکستان بر صغیر کی تقسیم کی اور آزادی کی, تو اس میں جب ملکہ الزبتھ آئی تو جب کراچی آئیں, قائد اعظم کے مزار پہ گئیں, جب بھی ہم نے کور کیا ان کو, تو میں سمجھتا ہوں میرا اس پہ ایک ریزرویشن یہ ہے کہ کوئی بہت ہی فین فیئر ان کو, بہت ہیروئک قسم کا ان کو جو ہے نا پورا پاکستان ان کو جو ہے وہ خیر مقدم کرنے لگے اور پیروں میں پڑ جائے, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. کلونیل پاسٹ ہے یہ, کلونیل انہوں نے سامراجی قوتیں رہی ہیں, یہ برطانوی راج رہا ہے,
کشمیر کا جو ابھی تک انفنش ایجنڈا ہے وہ بھی برطانیہ کی وجہ سے ہوا ہے. جہاں جہاں پہ برطانوی نوآبادیاتی نظام رہا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تنازع رہا ہے, چاہے وہ فلسطین کا ہو چاہے کہیں بھی ہو. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے الہی بخش سمرو صاحب تھے, انہوں نے تو ملکہ برطانیہ کو کہا تھا کہ اب بھی ہم وفادار ہیں, جو بہت کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہوا. ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ان کے گیسٹ کو بہت, جس طرح ہمارے مہماندار لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں, لیکن اس کا ایک ایونٹ بنا دینا کہ جس طرح شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی ان اینڈنگ کوریج تھی تو وہ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. میں نے اس کو چھوڑا, میں نے آپ سے عرض گزارش کی تھی کہ خبر ہے بڑی اہم, وہ پھر وہ ہمیشہ ہمیں رہ جاتی ہے. 3 منٹ ہے بس. آپ نے غور فرمایا کہ شاہ محمود اور جہانگیر ترین کی صلح کیوں ہوئی ہے؟ کسی نے اس پہ غور کیا ہے؟ کیسے ہوئی؟ وہ تو یہ تو ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے بہت بری طرح. وہ شاہ محمود چاہتے تو یہ تھے, خواب تو انہوں نے دیکھا تھا کچھ دن اس خواب میں رہے کہ وزیر اعظم بن جائے. ویسے وہ فواد نے بھی وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھا تھا, ایک آدمی میرے پاس بھی بھیجا تھا اس وقت جب ابھی چناؤ نہیں ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے میری مدد کرو, تو میں نے کہا تمہیں میری خاموشی اچھی نہیں لگتی. تو لیکن بہرحال یہ بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. اب ان کا جو پی ٹی آئی کے اپنے سورسز کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اب وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جہانگیر ترین کی سپورٹ اسے بن سکتے ہیں, چونکہ اس کا امکان موجود ہے کہ بزدار صاحب چلے جائے. بزدار صاحب تو قیامت تک ڈیلیور نے, وسیم اکرم پلس تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے محلے میں جو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں ویسا بھی نہیں بن سکتا عثمان بزدار, کبھی قیامت تک نہیں بن سکتا. پوٹینشیل ہی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, اور اب تو کیا کیا ہے جو آئندہ کریں گے. تو یہ اب وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑیں اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. ایمبیشن بہت زیادہ ہے, سلیقہ کم ہے. ویسے تو وہ فارن منسٹر میٹیریل بھی نہیں ہے, چیف منسٹر بھی نہیں ہے, وہ ایک انسیکیور آدمی ہیں, اپنے لوگوں کو oblige کرتے ہیں. لیکن بہرحال خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے, خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے. چلے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.